बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्द व सना उस अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों का रब है, और दुरूद व सलवात हो मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर। नाज़रीन, आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करते हैं और इस्तक़बाल करते हैं इस प्रोग्राम में, जिसका उन्वान है इस्लाम एंड मॉडरेशन। आज के दूसरे एपिसोड में हम जानेंगे कि इस्लाम में इबादत में मियाना रवी का क्या तसव्वुर है, और अगर हम किसी की इस्लाह करना चाहते हैं तो हमें किस तरह से इफ़रात व तफरीत से बचना होगा। अलग अलग मज़हब और धर्म के मानने वालों के बीच हम किस तरह से ज़िंदगी गुजारें, और इन सब बातों से मुताल्लिक़ हमारे आखिरी रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या सीरत रही है। तो आइए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं और इस्तक़बाल करते हैं मौलाना सैयद क़सीम अब्बास साहब का। आगा अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आगा, जिस तरीके से देखा जाए जो पिछला एपिसोड था उसमें आपने बखूबी जो सवालात के जवाबात दिए, वो बहुत ही माकूल जवाब, बहुत बेहतरीन लहजे में, बहुत अच्छे अंदाज में आपने जो समझाया वो यकीनन काबिल गौर भी थे और काबिल तारीफ़ भी थे। इसमें हमारा पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि आजकल आगा देखा जाए कि तबलीग जो हो रही है, तबलीग करने में भी लोग इफ़रात और तफरीत का शिकार हो जाते हैं। क्या हमें नहीं लगता कि इसमें भी बैलेंस की ज़रूरत है? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया और आज के दौर के हिसाब से काफ़ी रेलेवेंट भी है। और जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जैसे हर चीज़ के अंदर हमें ज़रूरत है कि इफ़रात व तफरीत ना हो, बीच का रास्ता इख्तियार करें और उम्मत वसत बने। वैसे ही तबलीग वाले इशू में भी इंसान को ज़रूरी है कि बीच का रास्ता इख्तियार करे, ना इधर एक्सट्रीम हो ना उधर एक्सट्रीम हो। तबलीग दरअसल है क्या, तबलीग का मतलब क्या है? तो तबलीग अगर हम देखें तो ये वही अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर है कि अच्छे काम की तरफ वो दावत दे रहे हैं और बुरे काम से रोक रहे हैं। जैसे माशाअल्लाह चैनल विन ये काम बहुत बखूबी अंजाम दे रहा है बहुत दिनों से। तो इसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि दरअसल तबलीग जो है या अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, ये हम कहाँ कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कैसे करें और कब करें, ये इन सवालात का जवाब समझने की ज़रूरत को हमें ये समझने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले तो हम तबलीग को कहाँ पे करें? तो तबलीग जो है वो ये देखा जाएगा कि सबसे पहले आप अगर रसूल की सीरत देखें और रसूल को देखें तो उन्होंने सबसे पहले तबलीग कहाँ की? सबसे पहले उन्होंने अपनी बीवी जनाब खदीजा को तबलीग की, जी। उसके बाद हज़रत अली को तबलीग की, फिर दूसरे मरहले में जिसको हम लोग दावत ज़ुलशीरा कहते हैं, अपने अक़रबा या अपने कबीले वालों की तबलीग की। उसके बाद फिर तीसरे मरहले में आकर के उन्होंने तबलीग जो थी आम तौर पे सब को तबलीग की। तो यही तरीक़ा हमको भी अपनाना चाहिए, मगर हमारे क्या है कि इसका एकदम उल्टा है कि शुरुआत होती है हमारी तबलीग की आम मुझसे, सब लोगों से शुरुआत होती है कि यानी तो उसमें कुछ नुकसानात भी होते हैं। अगर इंसान सबसे पहले ख़ुद अपने घर से तबलीग शुरू करे, अपने अक़रबा से शुरू करे, अपने पड़ोसियों से शुरू करे, तो ख़ुद उस इंसान की भी इस्लाह हो जाती है। भाई अगर कोई आदमी ये कह रहा है कि ग़ीबत ना करो, ग़ीबत की बुराइयां बता रहा है अपने घर वालों को, अपने अज़्ज़ा को, तो सबसे पहले वो खुद ही ये बात कह देंगे कि तुम जो हो वो ग़ीबत, तुम खुद ग़ीबत करते हो, तुम हमें क्या बता रहे हो। बेशक। तो जब वो खुद फिर जब वो अपने अंदर ये चीज़ पैदा करेगा और अपने अंदर इस ग़ीबत को, इस बुराई को निकालेगा और फिर आम तौर पर तबलीग करने जाएगा, तो उसकी तबलीग की यानी जो वो होगी वो भी असर बढ़ जाएगा उसका, यूँ कहूँ। उसी तरह ये है कि तबलीग जैसे मैंने कहा था कैसे की जाए, ये भी बहुत ज़रूरी है। ऐसे तबलीग या अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का करने का तरीक़ा भी ये नहीं कि इंसान किसी इस तरह से कर दे कि उस शख्स को बुरा लग जाए, उसका दिल टूट जाए। एक तरीक़ा होता है तबलीग करने का, इसमें बुरा भी ना लगे। हाँ, इसमें इमाम हसन और इमाम हुसैन का एक वाक़या है कि इमाम हुसैन ने देखा कि एक शख्स है, सहाबी है, रसूल का बहुत बूढ़े सहाबी थे, और वो वज़ू कर रहे थे, मगर वज़ू उनका गलत था, गलत तरीके से कर रहे थे। तो वो अब देखिए यहाँ पे वो तबलीग कैसे की उन्होंने या अम्र कैसे किया।
وہ آتے ہیں اپنے امام حسن سے بات کرتے ہیں, امام حسن اور امام حسین دونوں آتے ہیں ان کے نزدیک. اس کے بعد جیسے وہ وضو کر رہے تھے اسی انداز میں وضو کرنے لگتے ہیں اور امام حسن سے کہتے ہیں کہ بھیا بتائیے میں صحیح وضو کر رہا ہوں. تو وہ اور بھی جناب امام حسن بتا دیتے نہیں نہیں ایسے نہیں, وضو ایسے کیا جاتا ہے. تو اسے ایک دوسرے سے یوں بات کر کے, اور وہ دیکھتے ہیں صحابی تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ میرا یعنی وہ کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نواز رسول میں سمجھتا ہوں کہ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو وضو نہ آتا ہو, آپ میری اصلاح کے لیے کر رہے ہیں. بہت خوش ہوتے ہیں اس بات سے. کیا طریقہ تھا یہ طریقہ ہے تبلیغ کرنے کا. بہت اچھی بات کہ انسان اس طرح سے نہ کرے کہ کسی کو برا لگ جائے. بے شک بے شک. اچھا اگر دیکھا جائے کچھ ایسے بھی گروپ ہیں, کچھ لوگ ہیں یا سوسائٹی ایسی ہوتی ہیں کہ جو بہت ہی شدت پسندی کی طرف لے کر جاتے ہیں, یہ بہت ایکسٹریمسٹ ٹائپ کے ہم کہہ سکتے ہیں, اس طریقے کے لوگ ہوتے ہیں. اور کچھ لوگ ایسے بھی ملیں گے ہمارے آس پاس ہی ملیں گے کہ وہ مثلاً یہ سنا دیتے ہیں کہ بھائی ایک جنت تو ہم کو مل ہی چکی ہے اور جنت کے ہم حقدار بن ہی چکے ہیں, تو چونکہ اب ہم کو یہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے اس میں, تو اس کے لیے کیا میانہ روی اختیار کرنا چاہیے, کیا راستہ ہونا چاہیے؟ یہ جی جو عمل ہے جی ایمان کے بغیر عمل کچھ بھی نہیں ہے. جی عمل چاہے آپ جیسے اس کی مثال دی جائے زیرو کی ہے جی کہ عمل زیرو ہیں, آپ کرتے چلے جائیے وہ زیرو زیرو رہے گا. جی جب اس کے آگے ایمان کا ایک لگ جاتا ہے تو وہ عمل بڑھتا چلا جاتا ہے. تو یہ دونوں ہی نظریے کیوں, اس لیے میں نے کہا کہ ایمان بھی ضروری ہے عمل بھی ضروری ہے. ایک نے یہ کہا کہ عمل کو چھوڑ دو, ایمان کافی ہے, ہم لوگ پہنچ جائیں گے. دوسرے نے یہ کہا کہ عمل کے اوپر اتنا زور دیا اور ڈنڈا چلانا شروع کر دیا. تو یہ دونوں ہی نظریے غلط ہیں. آپ چاہے سیرت انبیاء دیکھ لیں, سیرت اہل بیت دیکھ لیں, تو آپ کو صرف یہ دیکھنے کو ملے گا کہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ عمل کے اوپر بھی زور دیا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ ہم شفاعت بھی کریں گے. کیا ایسا نہیں کہا کہ ہم شفاعت نہیں کریں گے؟ کون جو ہے جو بغیر شفاعت کے پہنچنے والا ہے, کون اپنے عمل میں پہنچنے والا ہے؟ بغیر شفاعت کے تو کوئی نہیں پہنچ سکتا. بے شک. اور اسی طرح اگر عمل نہ کریں, یہ بھی ہے کہ اگر چھٹے امام کی طرف سے روایت ہے کہ جس شخص نے نماز کو چھوڑا اور نماز نہیں پڑھی اس کی شفاعت بھی نہیں کریں گے. تو دونوں ہی صورتوں میں اگر آپ دیکھیے تو عمل, آپ کا عمل کچھ ہے بھی نہیں مگر آپ کا عمل ضروری بھی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ ایمان بھی ضروری ہے. تو یہ دونوں نظریے جو ہیں, چاہے اس طرف کا افراطی نظریہ ہو چاہے دوسری طرف کا افراطی نظریہ ہو, چاہے یہ کہنا ہو کہ کچھ بھی کرو ہم جنت چلے جائیں گے, یہ بھی غلط ہے, چاہے یہ کہ لاٹھی مار کے جو عمل کرایا جا رہا ہے یہ بھی غلط ہے. بلکہ ایک میان روی والی چیز اختیار کرنی چاہیے کہ, اور پھر تو یہ بھی موجود ہے لا اکراہ فی الدین, کہ دین میں کسی طرح کا جبر نہیں ہے, آپ جبرن کسی کو نہیں کرا سکتے. اور یہ کسی سے کہنا کہ تم کچھ بھی جو جی چاہے کرو, جیسے جی چاہے زندگی گزارو, تمہیں آخرت میں تو جنت ملنی ہے, یہ بھی غلط نظریہ ہے. تو یہ زیادہ اس پہ زور دیا جاتا ہے نا آخری والے نظریے پہ. اس میں تو سب سے بڑی پرابلم یہی ہو گئی ہے نا. نہیں تو آخری نظریے پہ زور, کچھ لوگ نماز پڑھ کے جنت پا رہے ہیں, کچھ لوگ خیر بات آگے کرتے ہیں کہ جس طریقے سے دیکھیں ہندوستان بہت خوبصورت کنٹری ہے, یہاں پہ ہر طرح کا انسان رہتا ہے, ہر مذہب کے لوگ رہتے ہیں, کیونکہ ہم یوں بھی کہتے ہیں کہ ڈیموکریٹک کنٹری ہے, پرجاتنتر ہے, تو الگ الگ سوچ بھی ہے. تو اس میں اگر ہم دیکھیں کہ ایک ماڈریٹ سوسائٹی کی کیا ذمہ داریاں ہونا چاہیے خاص کر مطلب ایک دوسرے کے لیے. جی جی دیکھیے, پہلی سب سے بڑی ذمہ داری جو ہے ایک مسلمان کی کہا جائے یا ایک مسلمان سوسائٹی کی, خاص طور پہ اس طرح کا جو سوسائٹی ہو کہ جہاں پر ہر طرح کے مذہب, ہر طرح کے فرقے موجود ہوں, اس کے اندر سب سے بڑی ذمہ داری ٹالرنس کی ہے کہ انسان کے اندر یہ ٹالرنس موجود ہونا چاہیے. بہت اچھی بات. آپ چاہے جتنی سیرت انبیاء کو دیکھیں اور اہل بیت کو دیکھیں تو آپ کیا پائیں گے, یہی کہ انہوں نے جو وہ تھے اپنے نزد پڑوسی تھے یا اپنے جو غیر مذہب والے جو اسلام جو نہیں مانتے تھے, غیر مسلم تھے, ان کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا. تو ہم پائیں گے ان کا محبت کا رویہ اختیار کیا, ان کے ساتھ رواداری کا رویہ اختیار کیا. تو ہمیں بھی یہی چاہیے کہ اپنی سوسائٹی میں اور اپنے آس پاس میں اسی طرح محبت کا رویہ اور اسی طرح ٹالرنس کا رویہ کو اختیار کریں. جب کوئی مدد کے لیے آتا تھا, رسول کے پاس آیا یا اہل بیت کے پاس آیا, تو کیا کبھی یہ پوچھا کہ تمہارا مذہب کیا ہے؟ یہ تو کبھی نہیں پوچھا.
بلکہ ان کی مدد کری. تو ویسے ہی ہم کو بھی یہی چاہیے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ شخص انسان ہے کہ نہیں ہے. انسان ہے, ہمیں مدد کرنی. یہ اس سے مطلب نہیں کہ اس کا مذہب کیا ہے, یہ کہ وہ ہندو ہے, کہ وہ مسلمان ہے, کہ وہ سکھ ہے, کہ وہ عیسائی ہے, اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے. اگر ہم مدد کرنا چاہتے ہیں تو ہم انسان کی مدد کریں. بے شک, بہت اچھی بات کہ پروفٹ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ کی ذات پاک, جنہوں نے غیر مسلموں کے ساتھ بھی اپنی زندگی گزاری, ایسا ملتا ہے. اور دیکھا جائے تو آپ کی جو سیرت ہے, ہم اس سے کتنا انسپائرڈ ہوں, کیا سیکھیں, مطلب کہ ہم بھی انہی کے جیسے اور جو مذاہب ہیں ان کے ساتھ گھل مل کر رہے. رسول کی اگر ہم سیرت دیکھیں اور تو بہت سے واقعات اس میں ملتے ہیں کہ جس میں رسول نے جو غیر مسلمان ہیں, کہ جو مسلمان نہیں تھے اس وقت, ان کے ساتھ کس طرح سے رفتار کیا یا برتاؤ کیا. یہ بہت ہی مشہور قصہ ہے کہ وہ ایک یہودی عورت تھی جو رسول کے اوپر کوڑا پھینکتی تھی اوپر سے, اور روز پھینکتی تھی کوڑا, اور رسول کچھ جواب بھی نہیں بولتے تھے. ایک دو روز گزرے کہ اس نے کوڑا پھینکنا بند کر دیا, تو رسول کو ہوا کہ یہ کیا ہوا ہے, پوچھا تو پتہ چلا کہ وہ بیمار ہے. تو رسول اس کے پاس گئے, اس کے پاس بیٹھے جا کر کے اس کو دیکھا, تو وہ اتنا اس بات سے اس کے اوپر اثر ہوا کہ وہ مسلمان ہو گئی. اسی طرح ایک اور قصہ ہے, ایک عورت تھی, رسول اس کی مدد, بازار سے اس کا سامان جو تھا اس کا زیادہ رہا ہوگا, اس کی مدد کرے تو اس کا سامان اسے گھر تک پہنچایا. تو جب وہ گھر پہنچا دیا تو اس نے کہا کہ رسول سے کہ میرے پاس کچھ دینے کو تو نہیں ہے کہ میں تمہیں دے سکوں, مگر ایک نصیحت کروں گی. وہ نصیحت یہ ہے کہ عرب میں, مکے میں ایک محمد نام کا شخص ہے جس نے کہ اپنی رسالت کا اعلان کیا ہوا ہے, اس سے بچ کے رہو. رسول نے کہا کہ میں وہی محمد ہوں. جزاک اللہ. وہ بھی اسی وقت فوراً یعنی مسلمان. تو یہ کردار جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے کہ یعنی کوئی بھی آپ سے اثر جو لیتا ہے وہ آپ کی باتوں سے, آپ کے نظریات سے, آپ کے دلائل سے, اس سے نہیں بلکہ آپ کے کردار سے ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ لیتا ہے. اسی طرح اگر آپ ان کو دیکھیں, جب سورہ دہر اترا ہے تو کس چیز کے اوپر سورہ دہر آیا کہ حضرت علی نے, جناب فاطمہ نے, حسنین نے اور جناب فضہ نے روزے رکھے. پہلے دن یتیم آ گیا, پھر مسکین آ گیا, آخری دن اسیر آیا. تو پہلے 2 دن تو دینے میں کوئی بھائی, اگر یہی ہوتا کہ صرف مسلمانوں کو دینا ہے تو پہلے 2 دن تو دے دیا, ٹھیک ہے وہ مسلمان ہے. تیسرے دن تو پرزنر آف وار آ رہا ہے, یعنی یہ بھی نہیں صرف مشرک ہے, یعنی یہ لڑنے آیا تھا مسلمانوں کے خلاف اور پکڑ کے واپس لے کے آیا گیا اور شہر میں مسلمانوں کو چھوڑ دیا گیا ہے. تو یہ تو پرزنر آف وار ہے, مشرک ہے, کافر ہے. اس کے باوجود بھی ایک بار یہ نہیں کہا کہ تم کو نہیں دیں گے یا ہاتھ روکا ہو, فوراً اس کو بھی دیا. تو جب ہم سیرت دیکھتے ہیں تو ہمیں اس کے اندر یہ دیکھنے کو ملتا ہے چاہے کہ وہ کس طرح سے سب کی مدد کرنے کے لیے کوشاں ہیں, سب کی مدد, ہر انسان کی مدد کر رہے ہیں, اور یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ شخص مسلمان ہے یا یہودی ہے, کہ یہ عیسائی ہے, کہ کیا ہے. ایسے ہی حضرت علی کے دور کا ہے, ان کی خلافت کے دور کا ایک قصہ ہے کہ ایک شخص جا رہا تھا, بہت بوڑھا سا, اس کو دکھائی بھی نہیں دیتا تھا, کسی طرح سے عصے کے ذریعے چلا جا رہا تھا. تو حضرت علی پوچھتے ہیں کہ یہ کون شخص ہے, کون ہے. تو کوئی جو ان کے ساتھ ہوتے ہیں ان میں سے ایک شخص جواب دیتا ہے کہ یہ عیسائی ہے, نصرانی. اس زمانے میں نصرانی کہتے تھے کہ یہ نصرانی ہے. تو وہ کہتے ہیں میں اس کا مذہب نہیں پوچھ رہا ہوں, میں پوچھ رہا ہوں کہ کون ہے, اس کی یہ حالت ایسی کیوں ہے. تو وہ بتاتے ہیں کہ یہ پہلے بیت المال میں یہ مطلب کلرک تھا, وہ اچھا کلرک تھا, وہاں کام کرتا تھا. اب اس کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے, تو یہ اس کا حال یہ ہو گیا اس لیے. تو امام حضرت علی کہتے ہیں کہ جب اس کی یعنی بہترین صلاحیتیں اس کے پاس تھیں تو تم نے اس کو چوس لیا, اور اس کے بعد آج جب اس کی صلاحیتیں ختم ہو گئی اور تم نے اس کو اس طرح سے چھوڑ دیا کہ اس کا کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے. پھر اس کو بلایا, اس کا آخر عمر تک اس کا وظیفہ طے کر دیا کہ اس کو جو بیت المال سے ملنے لگا. تو اگر آپ کسی بھی دیکھیں, یعنی غیر مسلمانوں کے ساتھ اگر رویہ دیکھیں, رسول کا دیکھیں, ائمہ کا دیکھیں, اہل بیت کا دیکھیں, تو آپ یہی پائیں گے کہ ہر جگہ مدد کر رہے ہیں, ہر جگہ رواداری کر رہے ہیں, ہر جگہ محبت کا رویہ موجود ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں
ہمیں کیونکہ ہم اپنے کو امت وسط کہہ رہے ہیں تو وہ امت کے جو رسول کو مانتی ہے, ان کے راستے کو مانتی ہے, تو ہم کو چاہیے کہ ہم بھی انہی کے جیسا رویہ اور رفتار کو اختیار کریں. اگر جس طریقے سے دیکھا جائے ایک سیرت کی بات چل رہی ہے, رسول خدا کی جب سیرت کی بات نکلی ہے, تو دوسری طرف دیکھا جائے کہ خاص کر اسلام کے لیے جو کہا جاتا ہے ایک مسکنسیپشنز کہیں, غلط فہمی کہیں, کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا ہے اور تبلیغ کچھ نہیں تھی, یعنی رسول خدا نے جو شروع کی زندگی اور آخری کی جو زندگی جو آپ نے کمال کی منزلوں تک لوگوں کو پہنچایا, تو ہم چاہیں گے کہ اس میں بھی کیا افراط اور تفرید کا شکار تھے مسلمان؟ اس کا کیا نظریہ ہے, آپ ہمارے خاص کر ناظرین کو بتائیں. دیکھیے, جہاں تک ہم دیکھتے ہیں, یعنی جو آپ نے بات کہی کہ تلوار کے زور پہ یعنی جہاد کے لیے جو عام طور پہ کہا جاتا ہے, تو یہ چاہے آپ سوشل میڈیا دیکھ لیں, چاہے آپ نیوز کے چینلز دیکھ لیں, سب جگہ پر یعنی جہاد کے اوپر ایک بڑا ہی مسکنسیپشن پھیلایا جاتا ہے کہ جہاد کا مطلب یہ ہے کہ تلوار اٹھا لو, وائلنس کر لو, بم سے کسی کو کر لو, مگر اصل میں جہاد کا مطلب جو ہے وہ اسٹرگل کا ہے. یعنی کسی بھی چیز کے مقابلے میں جب انسان اسٹرگل کرتا ہے تو اس کو جہاد کہتے ہیں. اچھی بات. تو اب اگر وہ اپنے خود کے نفس سے اسٹرگل کرتا ہے تو اس کو جہاد اکبر کہا رسول نے, اور جب وہ حق کی راہ میں, سچائی کی راہ میں دشمنوں کے مقابلے میں میدان جنگ میں آتا ہے تو اس کو جہاد اصغر کہا. تو اگر آپ اس کی تلوار کے زور پہ اس کی بات کریں تو یہ بات تو افراد کے اس میں آتی ہے کہ یہ ایک دم غلط بات ہے کہ اس کے اوپر پھیلا ہے. کل ملا کر کے جتنی جنگیں ہوئی ہیں, 74 جنگیں, مجھے یاد نہیں آ رہا اس وقت, ذہن میں نہیں ہے, 84 جنگیں, 84 جنگیں ہوئی, ان میں صرف 2000 لوگ قتل ہوئے ہیں دونوں طرف سے رسول کے دور میں. تو اگر 84 جنگوں میں آپ خود غور کریے کہ کیسے ممکن ہے کہ صرف 2000 لوگ, اگر تلوار کے زور پہ یہ ہوا ہوتا, پھر آپ ساری جنگیں, آپ چاہے بدر کی دیکھ لیجئے, جنگ دیکھ لیجئے, آپ احد دیکھ لیجئے, آپ احزاب دیکھ لیجئے, ہر جگہ ڈیفینسو جنگ ہے, آفنس کہیں ہے ہی نہیں. اور جو اگر آپ جنگ خیبر میں دیکھتے بھی ہیں کہ حملہ کیا ہے تو اس لیے کہ پیچھے سے کانسپریسی, ان کو باہر نکالا گیا تھا سارے یہودیوں کو جنہوں نے خیانت کی تھی, تو انہوں نے پھر مشرکوں کو بھڑکانا شروع کیا کہ تم آؤ جنگ کے لیے آؤ, یا ان سے لڑو, ہم بھی تمہارا ساتھ دیں گے. تو اس وقت پھر کیا ہے کہ کیونکہ اگر دو طرف سے پھنس جاتے مسلمان بیچ میں تو پہل اس میں بھی ان کی طرف سے ہو گئی. تو آپ کو جتنی جنگیں آپ رسول کی دیکھ لیں, پھر فتح مکہ میں ہی خود اگر آپ غور کریں, فتح مکہ میں کیا ہوا تھا؟ فتح مکہ میں ایک صحابی رسول نے نعرہ لگایا تھا کہ آج ریونج کا دن ہے, آج وہ دن ہے کہ اس خوریزی کا بدلہ لیا جائے گا جو مسلمانوں کے ساتھ ہوئی تھی. تو رسول نے روک دینی کہا آج رحمت کا دن ہے. اور پھر اس کے بعد سب کو, چاہے وہ ہندا ہو, ہندے جگر خارہ ہو, چاہے وہ ابو سفیان ہو, چاہے وہ وحشی جس نے جناب حمزہ کو نیزہ مارا تھا, سب کو معاف کر دیا اور سب کو یعنی زندگی کی امان دے دی. تو آپ کو رسول کی سیرت میں یہ دیکھنے کو ملتا ہے, کہیں پر تلوار کے زور کے اوپر آپ نہیں دیکھتے کہ مذہب تلوار نظر نہیں آئے گی. آپ حضرت علی کی دور خلافت میں بھی دیکھ لیں, صفین دیکھ لیں, جمل دیکھ لیں, تو آپ کو کہیں پہ تلوار نہیں دکھائی دے رہی ہے. آپ جتنا دیکھ لیجئے آپ کو تلوار نہیں, ہمیشہ ڈیفینسو لڑائی ہے. اچھا, اسی کے مقابلے کہ جو جہاد کو کہا کہ یعنی جہاد کو جہاں تک ہوا اوائڈ کیا, یا کہوں کہ قتال کو جہاں تک ہوا اوائڈ کیا, لڑائی کو, جنگ کو, مگر جہاں پہ مجبور ہو گئے وہاں پہ یہ بھی نہیں ہوا کہ پیسیفسٹ ہو جائیں, کہ یہ اسلام نے نظریہ کبھی نہیں رکھا کہ اگر تم ایک گال پہ میرے تھپڑ مارو تو پھر دوسرا گال دے دیا, پھر اس پہ بھی مار لو. یہ نظریہ نہیں دیا ہے. انسان کا حق ہے اور انسان پہ واجب ہے کہ جب اس کے اوپر, اس کی فیملی کے اوپر, اس کی جان کے اوپر, اس کی عزت کے اوپر بات آ جائے تو اپنا دفاع کرے. اس میں تو امام علی کا بھی ہے کہ جب اپنے نفس پہ بات آئی تو گلے میں پھندا بھی پڑوا لیا, جب خدا پہ بات آئی تو تلوار بھی نیام سے نکل آئی, کیونکہ خدا پہ بات تھی. بہت اچھی بات. تو یہ ایک راستہ ہے. اور دوسری طرف آپ دیکھ لیجئے, نہ جانے کتنی تنظیمیں اس وقت, جو ہم نام لے بھی لیں تو کوئی وہ نہیں, آئیسس ہو, القاعدہ ہو, بوکو حرام ہو, جیش محمد, یہ نہ جانے کتنی تنظیمیں ہیں اس وقت جو آتنکوادی
ग्रुप है पूरे और ये तो पूरी तरह से मतलब फॉलो कर रहे हैं उन सारी चीज़ों को जो यजीदियत की तरफ से थी। जी जी, इसमें तो कहीं इस्लाम नज़र नहीं आ रहा है, जी, तो फिर इसको इस्लाम से क्यों जोड़ा जाता है? नहीं, तो ये आप बात बिल्कुल सही है, इसको इस्लाम से जोड़ा जाता है वो गलत है। जब हमने बात की उम्मत वसत की, बीच के रास्ते की, तो जैसे ये है कि एक तरफ इफरात इधर होती है कि इंसान, जैसे अभी मैंने कहा कि पैसिफिस्ट हो जाए, कुछ भी ना करे, कि जो भी हमारे साथ करना है कर लो, और दूसरी तरफ ये है कि इंसान ये हो जाए कि किसी ने अगर आंख भी उठा के हमको देखा तो हम उससे पहले ही उसे खंजर भोग देंगे। कि मतलब ये दोनों चीज़ें जो हैं, दोनों ही नज़रिए गलत हैं। तो जो ये नज़रिया है आईसिस का और इन सारी तंजीमों का, ये जंगी नज़रिया, ये बिल्कुल गलत है। और अगर आप गौर करें तो जो इस दौर में जितना मुखालिफीन मज़हब हैं इस्लाम के, या कहूँ कि वेस्ट में जो जितना प्रोपेगेंडा होता है इस्लाम के ख़िलाफ़, और कहा जाता है कि इस्लाम जिहादियों का मज़हब है, इस्लाम तलवार का मज़हब है, इस्लाम वायलेंस का मज़हब है, और जैसे जैसे वो वायलेंस को बताते जाते हैं, आप ये समझ लीजिए कि सारे आईसिस वाले उसमें हाँ में हाँ वो मिलाते जाते हैं। जो आईसिस की सोच है, जो ये कहते हैं आईसिस बराबर से उनके साथ है कि हाँ इस्लाम यही है, और 99% मुसलमान जो कहते हैं कि इस्लाम ये नहीं है, वो ये नहीं मानते। तो जो वो मीडिया, वो सोशल मीडिया, वो न्यूज़ चैनल्स के जो इस्लाम को गलत नज़रिया पेश करते हैं, उनकी सोच और ये ऐसे आईसिस वालों की सोच आपको एक देखने को मिलती है। तो ये बहुत सामने का ये अफराद का नज़रिया है। तो इसमें असल नज़रिया जो है, जो 99% मुसलमानों का पीस का नज़रिया है, उसको नहीं मानते। तो नाज़रीन, आज का हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में भी हम मज़ीद सवालात लेकर हाजिर होंगे, जिसमें अपने इसी मौजू के हवाले से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। एक बार फिर हमें गुजारिश है कि आप अपना फीडबैक हमें winislam@gmail.com पर ज़रूर सेंड करें, और देखते रहें चैनल विन पैगाम इंसानियत। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।